30 पर लाया। इसको अल्लामा ज़हबी ने भी सियारुल अला बिन नुबाला जिल्द नंबर 2 सफ़ा 133 पर लाया। इमाम अस्कलानी ने भी इसको लिखा है तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 231 रिजाल नंबर 6505 पर। इसको इमाम इब्नुल असीर अल जज़री ने भी उसदुल गाबा फ़ी मारफ़त सहाबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 414 रिजाल नंबर 4271 पर लाया। और हाफिज़ इब्न कसीर ने भी, जिनको गैर मुक़ल्लिदीन खूब मानते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 4 सफ़ा 86 पे लाया। इमाम हैसमी ने भी इसको मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा 525 हदीस नंबर 14098 पे लाया। आइए अब सही बुखारी से एक हदीस देख लेंगे। सही बुखारी इस वक्त मेरे हाथ में है। सही बुखारी किताबुल इल्म बाब हिफ्ज़िल इल्म हदीस नंबर 119। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अस्मउ मिनका हदीसन कसीरन अंसा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा हदीसें सुनता हूँ लेकिन वो सारी हदीसें मैं भूल जाता हूँ। यानी याददाश्त उनकी उस वक्त बहुत कमज़ोर थी अबू हुरैरा की। कहते या रसूलल्लाह, मैं आपसे हदीस तो बड़ी कसीर सुनता हूँ लेकिन हुज़ूर मैं उन हदीसों को भूल जाता हूँ। काला अबसुत रिदा का काला अबसुत रिदा का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। जो चादर वो पहने हुए थे, सरकार ने कहा इस चादर को फैला दो। फवासत्तहु, और जब वो कहते हैं कि मैंने चादर फैलाई, काला फा गरफा बेयदैही, तो अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लिया और कोई शय जैसे मेरी चादर में डाली। वो जो चीज़ डाली वो दिख नहीं रही थी, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो मेरी चादर में, मैंने चादर फैलाई, हुज़ूर ने वो चीज़ कोई शय अपने दस्ते मुबारक से मेरी चादर में डाली। सुम्मा क़ाल, फिर उसके बाद नबी ने फरमाया, ज़ुम्महू, ऐ अबू हुरैरा इसको अपने सीने से लगा ले, अपने सीने से इसको चिमटा ले, अपने सीने से गोया इसको मिला ले। फ़ज़ममतुहु फ़मा नसीतु शैअन बादा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस चादर को अपने सीने से चिमटा लिया और खुदा की कसम उसके बाद मैं फिर कभी कोई चीज़ नहीं भूला। अबू हुरैरा का क्या अकीदा पता चला भाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याददाश्त भी अता फरमाते हैं, इल्म भी अता फरमाते हैं। हुज़ूर से मांगना भी जायज़ है, तभी तो मांग रहे हैं। वरना होना क्या चाहिए था, अगर आज वहाबी जी के पास जाए कोई और कहे कि भाई मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ, तो वहाबी जी कहेंगे बादाम खा लो, ये खा लो, वो खा लो, नुस्खे बताएंगे। इनके यहाँ तो कोई ऐसा अल्लाह का वली है ही नहीं ना जो कहे आओ मैं दुआ कर देता हूँ तेरी याददाश्त मजबूत हो जाए। और अगर कोई वो कहे कि भाई मैं जाता हूँ फला वली से मांग लेता हूँ, तो कहेंगे अरे जनाब वलियों से मांगने जा रहे हो, शिरक हो जाएगा, शिरक। बादाम से फ़ायदा उठा लो, वली से फ़ायदा नहीं उठा सकते आप। मगर यहाँ अबू हुरैरा का अकीदा ये पता चलता है कि जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। और रसूलल्लाह ये नहीं फरमाते जाओ अल्लाह से दुआ करो, फला दवा खा लो, फला जड़ी बूटी ले लो, नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इख्तियार बताते। कहते अबू हुरैरा चादर फैलाओ, चादर फैला दी, अपने दस्ते मुबारक से दिया, गोया गैब से कोई चीज़ ले रहे हैं और डाल रहे हैं। अब चादर समेट लो, सीने से लगा लो, चादर समेट ली गई। अबू हुरैरा कहते चादर में हुज़ूर ने ना जाने क्या डाला, मैंने सीने में से इसको चिमटाया, सीने में क्या दाखिल हुआ, हुज़ूर की अता करदा कौन सी शय थी ना जाने, मगर तासीर ये हुई कि फिर कभी उसके बाद में कोई चीज़ नहीं बोला। ये बुखारी के अंदर हदीस है, पता नहीं वहाबी जी को ये बुखारी में क्यों नहीं मिलती, अल्लाह जाने ये बुखारी क्यों क्या पढ़ते हैं, बुखारी में सिर्फ रफ़दैन की हदीसें पढ़ते हैं, बाकी कुछ देखते नहीं बेचारे। फिर इसको इमाम मुस्लिम भी लाए हैं अपनी सही में किताब फ़ज़ाइल सहाबा हदीस नंबर 6291 के तहत। इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको अपनी सुनन में लाया किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3834 के तहत। यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी ये तीन तो सियाह सित्ता की किताबें हैं। ये तीन किताबों में तो कम से कम ये हदीस मौजूद है, मगर वहाबी जी की नज़र से हदीसें नहीं गुजरेंगी। इमाम अबू याला भी लाए हैं इसको अल मुस्नद में जिल्द नंबर 11 सफ़ा 121 हदीस नंबर 6248। इमाम तबरानी भी लाए हैं माजुमुल औसत जिल्द 1 सफ़ा 375 हदीस नंबर 811। इमाम हैसमी भी लाए हैं इसको मजमू ज़वाइद में जिल्द 9 सफ़ा 448 हदीस नंबर 15995। अब यहाँ हो सकता है कि तौसीफ़ुर रहमान साहब अपना एक पुराना फंडा इस्तेमाल करेंगे। मुझे मालूम है इनकी हैसियत कितनी है और ये कितना दौड़ सकते हैं और कितना चल सकते हैं। इनकी दौड़ भी हमें पता है, इनकी चाल भी हमें पता है। अब यहाँ ये कहेंगे नहीं देखिए साहब, अगर अबू हुरैरा ने मांगा तो हुज़ूर हयात थे तो दुआ के लिए कहा ना, अब रसूलुल्लाह ने दुआ कर दी, बात इसमें कौन सा हुज़ूर का इख्तियार आ गया साहब।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتادہ آئے تو حضور نے جو ہے اپنا معجزہ ظاہر کر دیا، تو حضور حیات تھے تو حضور سے مانگا، مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے، تم تو یار ولیوں کے مرنے کے بعد مانگنے چلے جاتے ہو، مردہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو آئیے ذرا آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں، دیکھ لیجئے یہ 5ویں جلد ہے ابن ابی شیبہ کی، اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں ہے آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا اس پر۔ امام ابن ابی شیبہ جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام ابو داؤد کے استاد، 3 بڑے جلیل القدر ائمہ کے استاد ہیں، باقی تو بہت سارے کئی امام جو ان کے شاگرد رہے، لیکن یہ 3 جو ہے جلیل القدر ائمہ ہیں جن کے یہ استاد رہے۔ امام ابن ابی شیبہ، ان کی المصنف کتاب الفضائل عمر ابن الخطاب، حدیث نمبر 32665۔ امام ابن ابی شیبہ کا حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا ابو معاویہ، حدیث بیان کی ہم سے ابو معاویہ نے، عن الاعمش انہوں نے روایت کی اعمش سے، عن ابی صالح وہ روایت کرتے ابی صالح سے، عن مالک الدار اور وہ روایت کرتے حضرت مالک الدار سے، قال وقانا خازن عمر علی الطعام، کہتے کہ مالک الدار سے روایت ہے جو حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جو ہے وہ اس کے انچارج تھے، یعنی وزیر فوڈ جس کو بول سکتے ہیں، منسٹر آف فوڈ، کیا بولیں گے اردو میں اس کو یار، طعام مطلب کھانے پینے کے جو غلہ ہوتا ہے اس کے وہ نگران تھے، اس کے مطلب اس کے وزیر تھے، وہ منسٹر آف فوڈ، اس کو اب یہ بحث سے اچھا لفظ نہیں مل رہا ہے، ہاں نہیں بیت المال نہیں ہوتا ہے وہ، یعنی اناج کے جو بھنڈار ہوتے ہیں اس کے نگران تھے وہ مالک الدار، ان سے یہ حدیث روایت ہے فاروق اعظم کے زمانے میں وہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کے جو ہے وہ نگران تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر، کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا، اور یہ کون سا قحط تھا ذرا اس کی تفصیلات آپ سماعت فرما لیں، یہ تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے، اور یہ بڑا سخت فاروق اعظم کے دور خلافت میں قحط پڑا تھا 18 ہجری میں، یعنی حضور کے وصال کے 8 سال کے بعد، سرکار کے وصال کے 8 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلے کی اور اناج کی کمی ہو گئی، لوگ فاقے کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور لوگ جو ہے بھوک مری کا شکار ہو گئے، اتنا سخت قحط پڑا کہ اس کو عام الرمادہ کا نام دیا گیا، یعنی ہلاکت والا قحط، لوگوں کو مارنے والا قحط۔ تو 3 سال یہ غالباً یہ جو ہے قحط رہا۔ تو حضرت مالک الدار روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو ایک شخص جو ہے وہ حضور کی قبر پر حاضر ہوئے۔ اب یہ کون تھے؟ یہاں تو حدیث میں رجل لفظ آیا ہے کہ ایک شخص، لیکن شارحین حدیث نے یہاں پر واضح کیا، جیسے امام ابن حجر عسقلانی ہیں اور امام بدر الدین عینی ہیں، بہت سارے محدثین نے واضح کیا کہ وہ شخص جو تھے حضور کی قبر پر حاضر ہوئے، حضور کی قبر پر گئے، ان کا نام تھا حضرت بلال ابن حارث المزنی۔ یہ جلیل القدر تابعی ہے، تابعی ہونے پر اتفاق ہے اور صحابی ہونے پر اختلاف ہے، لیکن البتہ اس پر تو پوری طرح اتفاق ہے کہ یہ جلیل القدر تابعی تھے۔ تو صحابہ کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہے اس وقت۔ یہ صحابی رسول حضرت بلال ابن حارث المزنی یہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں، فقال یا رسول اللہ، اور حضور کے روضے پہ جا کے حضور کو عرض کر کے کہتے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ بتائیے کوئی صحابی کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی صحابی شرک کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ اور یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، کیا یہ 3 سال جو قحط پڑا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی ہوں گی؟ بولیے بھائی، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ مگر دعائیں قبول نہیں ہوئی صاحب، اللہ کی بارگاہ میں تو سب نے دعائیں کی ہوں گی، نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہوں گی، مگر رب تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے بتانا چاہتا تھا کہ تم دعائیں تو کر رہے ہو، مگر تمہاری دعا اس وقت تک میں قبول نہیں کرتا جب تک میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا دے، میرے محبوب کی بھی شفاعت اور سفارش اس دعا میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ بتانا یہ مقصود تھا، یہ حکمت الہی تھی۔ کیا صحابہ نے 3 سال دعا نہیں کی؟ یقیناً کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یہ صحابی گئے، یا تابعی تھے، تابعی پہ تو اتفاق ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا حضرت بلال گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یعنی یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وصال کے بعد یا سے بھی خطاب کرنا جائز ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ صاحب زندے کو یا کہیے، جو انتقال کر گئے ان کو یا مت کہیے، یہاں وہ یا رسول اللہ کہہ رہے، یا رسول اللہ استسقی لامتی کا فانہم قد ہلکوا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کو پانی پلائیے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، خود حضور کو کہہ رہے آپ پلائیے، اپنی امت کو پانی عطا کیجئے، اپنی امت کو پانی دیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آپ کی امت تباہ اور ہلاک ہو رہی ہے. فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ، اور وہ جب حضرت بلال ابن حارث گھر لوٹ آئے اور سو گئے، یہ دعا کر حضور کے روضے پہ دعا کی، حضور سے التجا کی، استغاثہ کیا، گھر آئے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور حضور نے خواب میں آ کے کیا فرمایا؟ اتی عمر فاقرہ السلام، کہا کہ جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا. کیونکہ حضرت عمر بہت پریشان تھے، خلیفہ وقت تھے، سب سے زیادہ تو وہ پریشان تھے کہ بھائی یہ رعایا کا میں کیا مطلب، ان کو کیسے اناج دوں گا میں، ان کو کیسے ان کی زندگی کی حفاظت کی جائیں گی، کیونکہ کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، قہر اتنا سخت ہے. تو اللہ کے نبی آیا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا. وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُونَ، اور عمر کو یہ خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، بارش عطا کی جائیں گی. وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْقَيْسَ وَعَلَيْكَ الْقَيْسَ، اور جاؤ عمر سے یہ بھی کہنا کہ بردباری اختیار کرے، بردباری اختیار کرے، دانائی اختیار کرے. یہ نصیحت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، وہ شخص یعنی حضرت بلال ابن حارث حضرت عمر کی خدمت میں آئے اور جو کچھ خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا، اس کی خبر دی. فَبَكَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ، حضرت عمر یہ خبر سن کر، حضور کی یہ بشارت سن کر رونے لگے. ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا یا ربی لا علو الا ما عززت عنہ، اے پروردگار عالم بے شک تو جانتا ہے کہ میں کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ کہ جہاں میں عاجز ہوں، جہاں میرا بس نہ چلے، ورنہ میں اپنی طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں کرتا. تو اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ پھر صبح جب ہوئی یہ خواب بشارت ہوئی اور یہ حضرت عمر کو انہوں نے خواب کا خبر دی، تو اسی دن پھر اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. پھر تو گویا یہ خواب کی صداقت بھی ظاہر ہوئی، اور یہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو حدیث کو لکھا. اور پھر حدیث ضعیف بھی نہیں ہے جناب، یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابن ابی شیبہ کے علاوہ اس کو امام طبری بھی لائے ہیں. دیکھیے تاریخ طبری بھی اس وقت میرے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے، یہ ہے تاریخ طبری. یہ سب پہلے کے محدثین ہیں، یہ اس وقت کے جب اہل حدیث کا وجود بھی نہیں تھا، جب توصیف الرحمان صاحب غیر مقلد کی جماعت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے کے محدثین ہیں. امام ابن شریر نے اس کو تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ 509 پہ لکھا ہے. امام بہقی نے اس کو دلائل النبوت میں لایا، جلد 7 صفحہ 35 حدیث نمبر 3030 کے تحت. ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا تاریخ دمشق الکبیر جلد 44 حدیث نمبر صفحہ نمبر 345 پر. اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الصحاب جلد نمبر 3 صفحہ 1149 پہ لکھا. اس کو امام ابن عصیر نے اپنی الکامل جلد 2 صفحہ 597 پہ لکھا. اس کو امام تقی الدین السمکی نے اپنی کتاب شفاء السقام صفحہ نمبر 381 پہ لکھا. اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 6 صفحہ 164 رجال نمبر 8350 پہ لکھا. اس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 575 حدیث نمبر 1010 کے تحت لکھا. اور امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے. امام قسطلانی نے بھی اس کو اپنی کتاب الموہب اللدنیہ جلد 4 صفحہ 276 پہ لکھا. حضرت امام سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1374 پہ لکھا. اسی حدیث کو امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الجوہر المنظم صفحہ نمبر 152 پہ لکھا. اس کو صاحب کنز العمال نے اپنی کتاب کنز العمال جلد 8 صفحہ 201 حدیث نمبر 23,000 معاف کریں حدیث نمبر 23,530 پہ لکھا. امام زرقانی بھی اس کو لائے شرح المواہب جلد 11 صفحہ 150 پر. حضرت علامہ شیخ محمد عابد الانصاری انہوں نے اپنی کتاب التوسل صفحہ 71 پر لکھا. اور خود غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے علامۃ الدہر ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 374 پہ لکھا. ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 205 پر لکھا. اور ابن کثیر بھی اس روایت کو لکھ کر کہتے ہیں ھذا اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. آئیے دیکھیے یہ ابن کثیر کی البدایہ اس وقت میرے ہاتھ میں. البدایہ والنہایہ تاریخ پر بڑی عظیم کتاب ہے یہ، اور غیر مقلدین کے تو بہرحال ابن کثیر جو ہے بڑے فیوریٹ اور بڑے مسلم علامہ ہیں. حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اس کی 7ویں نمبر کی جلد ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 43 ہے.
غزوہ یمامہ واقع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور واقعے کا پس منظر مختصر یہ ہے کہ مسلمہ قذاب کر کے ایک شخص پیدا ہوا جس نے حضور ہی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، اور اللہ کے